जीविका से मैं हूं नफीसा हुद भाई। आज की अच्छी खबर ये है कि लेबनान और इज़राइल के दरमियान जंग बंदी हो गई है। ये जंग की में शिद्दत पिछले 2 माह से आ गई थी, जब लेबनीज़ अवाम को बड़ी तादाद में कुचला गया। इस वक्त इस जंग बंदी के ज़िम्मेदार अमेरिका और फ्रांस ठहराए जा रहे हैं। हालांकि दोनों तरफ को नुकसान हुआ, यानी कि हिज़्बुल्लाह की भी जो मिसाइल्स हैं वो टेल अवीव तक दागे गए, लेकिन बैरूत के अंदर इज़राइली मिसाइल्स ने जितनी तबाहकारियाँ की और जितने लोगों को मजबूर किया कि वो अपना मुल्क छोड़ दें, इससे सबसे ज़्यादा सुख का सांस लेबनीज़ अवाम ने लिया है। अब मामलात तब्दील हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका में एक नई इंतज़ामिया आ गई है और वो डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में नज़र आता है कि इज़राइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ नए तौर तरीके अपनाएंगे। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों नेतन्याहू ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि लेबनान में जंग को ख़त्म करने का एक मकसद ये भी है कि इज़राइल अपनी पूरी तवज्जो हमास की तरफ ले जाए, लेकिन हमास से बढ़कर वो चाहते हैं कि ईरान पर तवज्जो दी जाए, क्योंकि बकौल उनके ईरान ही अपने ही लोगों को इस इलाके में छोड़ गया है और उनसे काम ले रहा है। मिसाल के तौर पे हिज़्बुल्लाह, हमास, यमन और इराक़ और शाम के अंदर वो लोग हैं जो कि इस वक्त ईरान की सोच के साथ हम आहंग हैं। ये बहुत बड़ा इन्होंने नेतन्याहू ने बेड़ा उठाया है, लेकिन इसमें इनको मदद करने वाले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी होंगे। वजह इसकी ये है कि जनवरी में जब ट्रंप सदारत का मनसब संभालेंगे तो उस वक्त सूरत हाल कुछ और होगी। 2 माह की जंग बंदी हो चुकी होगी और उस दौरान दुनिया इस वक्त एक नए खेल की तरफ जा रही होगी। असल में इस वक्त दुनिया को सबसे बड़ा चैलेंज इस बात का है कि दुनिया की सबसे 2 ताकतवर क़ुव्वतें यानी अमेरिका और इज़राइल के पास वो टेक्नोलॉजी है, वो जानने की सलाहियतें हैं जो कि अरब ममालिक के पास नहीं हैं। लिहाजा नज़र ये आ रहा है कि 2 माह बाद भी सबसे बड़ा चैलेंज अरब मुल्कों को ये होगा कि वो टेक्नोलॉजी के हवाले से इज़राइल और उन पर उनके सरपरस्त अमेरिका का चैलेंज कैसे करें। हमने इस हवाले से मेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फ़हीम यार ख्वावर से बात की थी और उन्होंने बाज़ बातें बताईं जिससे नज़र आता है कि इज़राइल के पास वो कौन सी क़ुव्वतें हैं जिससे वो मशरक़ वस्ता पर अपना कब्ज़ा जमा सकते हैं। उनके साथ आप सुनेंगे डॉक्टर अब्दुल हमीद नैयर को, जो जौहरी साइंसदान हैं। याद रहे कि ये इंटरव्यूज़ उस वक्त हुए थे जब इज़राइल ने लेबनान के अंदर पेजर्स के ज़रिए धमाके करवाए थे और जिससे बड़ी तबाहकारियाँ हुई थी। उसके बाद जैसे कि आप लोग जानते हैं, हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को कत्ल किया गया, दीगर हिज़्बुल्लाह के रहनुमाओं को कत्ल किया गया, हमास जो उनकी हामी थी उनका कत्ल हुआ और बाकी तो तारीख़ आपके सामने है। हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जिस तरह से पेजर्स का इस्तेमाल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ, इसमें मोसाद था जिसने इन डिवाइसेस को इन्फिल्ट्रेट किया, तो किस तरह से बैक वक्त उन्होंने इतनी डिवाइसेस में बम डालने में
کامیاب رہے. جی پروفیسر فہیم. السلام علیکم. تھینک یو فار ہیونگ می. یہ جو سوفسٹیکیٹڈ اٹیک ہوا ہے آن پیجز، اس میں جو پیجز کام کرتے ہیں یہ کرتے ہیں ریڈیو فریکوینسی پہ، اور اسپیسیفکلی جو ریڈیو فریکوینسی جو میں نے دیکھا پیجز یوز ہو رہے ہیں میڈ بائی گولڈ اپولو کمپنی. ان کا ماڈل ہے AR924 آئی تھنک 924. تو وہ یو ایچ ایف بینڈ پہ کام کرتے ہیں. یو ایچ ایف بینڈ وہی ہے جس پہ آپ پرانے ٹیلی ویژنس اور اینٹینا کے ساتھ آپ ٹیلی ویژن دیکھتے تھے. سو یو ایچ ایف بینڈ یہ ایسا بینڈ ہے جس میں سگنلس پینیٹریٹ کر جاتے ہیں تھرو والز، اور لانگ ڈسٹینس کمیونیکیشن بھی پاسبل ہے اس میں. سو واٹ وی سسپیکٹ کہ یہ ڈیوائسز جو ہیں یہ پہلے ہی ریگڈ تھیں، اور یہ جب پہنچی ہیں وہاں پہ، اس کو ہم کہتے ہیں سپلائی چین اٹیک، اور وہ ریگ ڈیوائسز پہنچی ہیں وہاں لیبنان میں اور سیریا میں. اور واٹ وی سسپیکٹ از کہ وہ ان کو ریڈیو سگنلز لانچڈ آئدر فرام اسرائیل اور آئدر لانچڈ ود ان دی کنٹری، جو ٹریگر کیا ہے. انہوں نے اسپیشل کوڈ سینڈ کیے ہیں جس نے ٹریگر کیا ہے اس کو، اس اٹیک کو. موسٹ پروبیبل کاز یہ ہے کہ ریڈیو فریکوینسی کے سگنلس کے تھرو ان کو ٹریگر کیا گیا ہے ریموٹلی، پھر وہ پھٹے ہیں. اینڈ دس ہیز ہیپنڈ. وہ پھٹنے کا طریقہ ایسا ہے کہ جو سگنلس گئے ہیں، بیٹری تھوڑی ہاٹ ہوئی ہے، اینڈ دیٹ ہیز جو اس میں کہہ رہے ہیں واٹ دے سیئنگ از کہ پی ای ٹی ایک مٹیریل ہے، ورلڈ وار 2 میں بھی استعمال ہوا تھا، جیسے TNT ہے، وہ مٹیریل اس میں موجود تھا اندر، اور اس میں چنگاری کے تھرو اٹ ہیز ایکسپلوڈیڈ، جس کے یو ہیو سین دی آل دی atrocities everywhere. So it's a highly sophisticated supply chain attack جس میں انہوں نے کمپرومائز کیا ہے either vendors کو، یا ڈسٹریبیوشن میں کہیں پہ انہوں نے ویکنیسز دیکھی ہیں جہاں پہ انہوں نے ڈیوائسز کو موڈیفائی کر کے انہوں نے سینڈ کیا ہے، یا جہاں پہ ڈیوائسز بنی تھیں وہاں پہ انہوں نے کمپرومائز کیا ہے. بٹ اٹ ہیز دیز ڈیوائسز ور کمپرومائز، اس میں اندر جو ہے ایکسپلوسو مٹیریل امپلانٹ کیا گیا تھا. کیونکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ تائیوان میں بنے تھے پیجز، لیکن پھر تائیوان نے ڈینائی کر دیا. پھر ہنگری کے بارے میں کہا گیا، اور وہاں بھی جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ فرم جو ہے وہ شاید صرف ایک شیل کمپنی کے طور پہ کام کرتی ہے. بنے کہیں اور تھے یا وہاں بنے تھے، کوئی بھی ملک ظاہر ہے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا، اور ہنگری نے بھی اس کو ڈینائی کیا ہے کہ یہ پیجز ہمارے ہاں نہیں بنے تھے. لیکن پروفیسر نیئر آپ بتائیں کہ ظاہر ہے اگر الیکٹرانک ڈیوائسز بیک وقت اتنی تعداد میں پھٹتے ہیں تو یہ کام تو بہت سوچ سمجھ کے کیا گیا ہوگا. یعنی حزب اللہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اسرائیل نے بہت لمبی پلاننگ کی ہوگی. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو اسرائیل حماس کے خلاف جنگ میں پچھلے تقریباً ایک سال ہو رہا ہے اس میں مصروف تھا، تو دوسری طرف یہ پلاننگ بھی کہ خفیہ انداز میں انہوں نے یہ الیکٹرانک ڈیوائسز کو رگ کیا، جس کی وجہ سے لیبنان میں اتنی تباہی ہوئی ہے. جی ہاں، صحیح بات ہے کہ یہ پلاننگ بہت لمبی تھی، اور لمبی ہونی بھی چاہیے، کیونکہ کافی سافسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے. یہ جو یاد ہوگا آپ کو کہ انہوں نے ایران کے سینٹریفیوجز کو تباہ کیا تھا، ایک وائرس اسٹکس نیٹ نام کا استعمال کرتے، اور وہاں تک پہنچنا اور یہ جاننا کہ یہ چیز جا کر وہاں پہ تباہ کرے گی، اور اس کو اس قابل بنانا کہ جا کے ان کی اسپیڈز کو آؤٹ آف کنٹرول کروا دے، یہ بہت بڑی بات تھی. اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ایک مختلف قسم کا لیول ہے سوفسٹیکیشن کا، جو کچھ ٹیکنالوجی ہے اس کی سوفسٹیکیٹڈ نالج کا. تو یہ اس وقت تھا. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اپنے مخالفین کو مارنے کے معاملے میں بہت ہی ایکوریٹ رہے ہیں. انہوں نے ایک جو اس کے حماس کے جو ہیڈ تھے جن کو ٹرکی میں مارا، تو وہ ٹرکی میں تھے.
ایک ایسے گیسٹ ہاؤس میں تھے ترکی کے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے اندر وہاں پہ استنبول میں کہ جو میرے خیال میں پروٹیکٹڈ ہوگا، لیکن انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ کون سے کمرے میں ہیں، کس جگہ پہ ہیں، لوکیشن ایگزیکٹلی کیا ہے، اور اس ایگزیکٹ لوکیشن پر جا کر انہوں نے مارا اور وہ وہاں پہ ہوئے۔ ایسے ہی ایران کے ایک اور کوئی جنرل تھے جو کہ سیریا میں کسی جگہ تھے، اور انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا، بالکل ان کی صحیح جگہ کے اوپر ٹارگٹ کیا، ان کو مارا۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے جن کو انہوں نے مارا تھا، جو تہران میں مارا تھا، اور تہران میں ان کی گاڑی کے نیچے ایک بم لگا دیا گیا تھا جس سے وہ جو پھٹا، جس میں وہ بم گئے۔ تو پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ بہت ہی تیز ہے، بہت اچھی ہے۔ یہ ہیومن انٹیلیجنس بھی ہے اور اس کی بھی ہے، الیکٹرانک انٹیلیجنس بھی ہے، یہ سب استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو جو سپورٹ حاصل ہے امریکہ کی خاص طور پہ، اور برطانیہ کی، اور دوسرے ممالک کی بھی، تو اس کی وجہ سے ان کو لائیو انفارمیشن جو ہے وہ مل سکتی ہے بہت سے امریکن سیٹلائٹس کے ذریعے سے، جس کا اظہار کہ امریکنز نے اس زمانے میں کیا تھا جب وہ چن چن کے اپنے مخالفین کو افغانستان میں مار رہے تھے۔ ان کو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں آدمی فلاں گاڑی کے اندر فلاں جگہ جا رہا ہے، اور وہ دیکھتے تھے، اس کے بعد پھر وہ ڈرون کو لگاتے تھے پیچھے، اور ڈرون جا کے اس کو مار دیا کرتا تھا۔ تو اس میں ان کی الیکٹرانک انٹیلیجنس کے علاوہ ہیومن انٹیلیجنس بھی شامل تھی۔ لوکل لوگ انہوں نے لیے ہوئے تھے جو کہ ان کو کارآمد، ان کے لیے کارآمد ہوتے تھے۔ اور یہی بات میرا خیال ہے کہ اور جگہوں اور جتنے واقعات ہیں ان کے اندر بھی ہیومن انٹیلیجنس ان کے پاس بہت رہی ہے۔ ایک بڑا ایڈوانٹیج اسرائیل کو رہا ہے، امریکہ اور اسرائیل کو، وہ یہ رہا ہے کہ ایران کا ایک بہت بڑا حصہ خمینی کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد باہر چلا گیا تھا، اور امریکہ چلا گیا تھا، اور کئی اور ممالک میں گیا تھا، جو مجاہدین خلق کے تھے، اور وہ لوگ جو تھے وہ ایران کی حکومت کو تباہ کرنے کے بارے میں بہت کین تھے، جس کی وجہ سے ایک اچھی ان کو ہیومن انٹیلیجنس وہاں ملی تھی۔ اخیر یہ جو الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو مسئلہ ان کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ ان کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو میرے خیال میں جو کچھ غزہ میں، لبنان وغیرہ میں ہوتا ہے، وہ ان کو ڈائریکٹ جو کمیونیکیشن ان کی ہوتی ہوئی سیٹلائٹس کے ذریعے سے ان کو معلوم ہو جاتا ہوگا کہ اس وقت کون کہاں ہے، کدھر ہے۔ تو یہ انٹیلیجنس جو ہے یہ کوئی اب بھوت پریت کی کہانی نہیں رہی۔ یہ ڈاکٹر صاحب موجود ہے، انہیں پتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ تو اب انسانی اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہر ایک کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جو لوگ جانتے ہیں ان کے اختیار میں ہے یہ، اور ان کو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز استعمال ہو رہی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جس پیمانے پہ انہوں نے یہ کام کیا ہے اس میں تو ایک نیا پیج ہسٹری کا بنا دیا ہے، وارفیئر ہسٹری کا، اور اس نئے پیج کے اندر جو بات ثابت ہوئی ہے وہ بالکل واضح طور پہ ثابت ہو گئی، جس کو انگریزی زبان میں پرانے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ برین از مائٹیئر دین برون، کہ آپ چاہے جتنے ہی لڑاکا اچھے ہوں، بندوق لے کے آپ نکل جائیں، سب کچھ ہو جائے، لیکن آپ کچھ جو دماغی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نیر یہیں رکیں، کیونکہ پروفیسر فہیم سے میں یہی معلوم کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے تو علم میں ہے کہ حزب اللہ کا یہی ایک طریقہ کار تھا ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں بجلی بھی جو ہے وہ سٹیبل نہیں رہتی لبنان میں، اور ہر چیز جو ہے وہ بیٹری کے ذریعے کام کرتے ہیں، خاص طور پہ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اور ڈیوائسز پہ انہیں سنا جا سکتا ہے۔ اب بتائیے کہ جس طرح سے ان کی پوری الیکٹرانک سسٹم کو درہم برہم کیا گیا ہے، ان کو کس حد تک جو ہے وہ مفلوج کر دیا ہے حزب اللہ کو، کیونکہ پہلے دن تو کوئی کارروائی نہیں ہو سکی ظاہر ہے، دوسرے دن جب جنازہ ہوا اور اس پہ لوگ گئے تھے جنازے پہ، تو اس میں جو ہے وہ مزید ان کی ڈیوائسز میں بم پھٹے۔ تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ان میں
دوبارہ سے اٹھنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے گی اور کیسے ہوگی؟ اچھا، اس میں یہ جو اٹیک ہوا ہے یہ سپلائی چین اٹیک ہوا ہے، اور یہ انہی ڈیوائسز پہ ہوا ہے جو ریسنٹلی شپ ہوئی ہیں ٹو حزب اللہ 1 month ago, 2 months ago اور 3 months ago. تو دے ہیو آئیڈینٹیفائڈ کہ وہ کمپرومائز شپمنٹ کون سی ہے، اور دے ہیو ابھی موسٹ پروبلی ول ناٹ ہیئر اینی ادر ایونٹ، کیونکہ دے ہیو لرنڈ کہ یہ جو شپمنٹ آئی تھی، جو ریسنٹلی شپمنٹ آئی تھی، اٹ واز آل ریٹ، اور تھوڑی ڈسٹرپشن آئے گی، بٹ وٹ آئی بلیو از دے ول کنٹینیو ٹو یوز اٹ. پر یہ جو یوز کریں ٹیکنالوجی اینڈ the way they are، کیونکہ اس میں جو بیٹری لائف ہے it is of 85 days. اگر آپ پیجر آپ چارج کریں 2 گھنٹے کے لیے تو وہ تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ وداؤٹ اینی ریچارج آپ کی ایک چیز چل رہی ہے. یو کین سینڈ میسیجز اینڈ کمیونیکیٹ. مگر یہ دیکھیں گے، they will also see کہ how what be the other measures, but right now ابھی ان کی کمیونیکیشن بالکل ڈسرپٹ ہوئی ہے بیکاز آف دس ریسنٹ اٹیکس. وہ ری ایویلویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے کتنی انفلٹریشن ہو چکی ہے ان ڈیوائسز. یہ واٹ آئی فیل از اف دے کین گو ٹو سپلائی چین اٹیکس، یعنی فردر کوئی اور بھی شپمنٹ ہوں گی جو آلریڈی پہنچی ہوئی ہیں، مے بی اس میں بھی وہ بھی کمپرومائزڈ ہوں. سو اٹس اے لارج اسکیل اٹیک. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، بٹ this is the current scenario. ڈاکٹر نیر، اصل میں جو اسرائیلی ہیں اور جو شمالی اسرائیل میں اس وقت بہت سارے لوگوں کو ہٹا دیا گیا ہے، کیونکہ بار بار شمالی اسرائیل میں حزب اللہ کے حملے ہو رہے ہیں. اب کل بھی جو بیان آیا نیتن یاہو کا اور اسرائیلی کابینہ کا کہ وہ ان اسرائیلیوں کو دوبارہ ری سیٹل کرنا چاہتے ہیں حزب اللہ کو ڈسٹرپٹ کر کے. یہ آپ کے خیال میں یہ حکمت عملی ان کی کامیاب ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے ناردرن اسرائیل کو اور اب ہوٹلوں میں وغیرہ وغیرہ رہ رہے ہیں. تو حزب اللہ کو ڈسٹرپٹ کر کے کیا اسرائیل اپنا یہ مقصد حاصل کر سکے گا؟ لیکن جو کچھ بھی اسرائیل نے ان دنوں میں کیا ہے، جس کا جو پارٹ 2 تھا جس کا ذکر نہیں ہم نے ابھی تک کیا، وہ یہ ہے کہ اگلے روز معلوم ہوا کہ موبائل فون بھی پھٹنے لگے، سولر پینل بھی پھٹنے لگے، اور پتہ نہیں اور کیا کیا پھٹنے لگے. تو یہ جو پہنچ ہے وہ دکھانا، اس کے 2 نفسیاتی اثرات ہیں. ایک تو اسرائیلی پاپولیشن پہ ہے کہ بے تحاشا کانفیڈنس ان کے اندر اپنی فوج کے اوپر، اپنی لیڈرشپ کے اوپر، اور دوسرا ایک نیگیٹو سائیکولوجیکل ایفیکٹ آن دی ایڈورسریز. ایڈورسریز جو ہیں وہ کئی ہو سکتے ہیں، کئی ہیں ان کے بلکہ ایڈورسریز، اور جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، لیکن دے آل پٹ ٹوگیدر آر نو میچ ٹو دی اسرائیلی بائٹ ایٹ دس ٹائم. یہ پیغام ملا ہے اس چیز سے، اور اس پیغام سے جو ڈس ہارٹننگ ہوگی ان کے مخالفین کے اندر، جو ایک پریشانی ہوگی، اس کے مقابلے میں اسرائیل کے اندر تو بڑا کانفیڈنس بڑا ہوگا. دیکھیں آپ، یہ جنگ جب ہو رہی تھی اور لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی اسرائیل کے اوپر اگر فرض کیا کہ انہوں نے ان کا جو ڈوم ہے اس کو بریچ کر کے اور کوئی 50-60 میزائل مار دیے، تو اسرائیل کی آدھی آبادی جو ہے وہ ملک چھوڑ کے امریکہ بھاگ جائے گی واپس، یا یورپ بھاگ جائے گی واپس. لوگوں کا یہ کہنا تھا، کھلم کھلا لوگ کہہ رہے تھے کہ اتنا کرنے کی دیر ہے کہ جتنے لوگ آئے ہوئے ڈر رہا کے بھاگ جائیں گے. وہ نہیں ہوا، اس واسطے کہ آپ ان کے جو سیکیورٹی ڈوم ہے اس کو آپ بریچ نہیں کر سکے. آپ کے 5000 مرتے ہیں تو ان کے 5 مرتے ہیں. یہاں پہ ریشو تقریباً یہ ہے، اس قسم کا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ اپنے ان کے عزائم ہیں پورے، اور عزائم صرف یہی نہیں ہے کہ وہ غزہ کے لوگوں کو اور حماس کو ماریں. ان کے عزائم جو ہیں وہ بڑھ کے ہیں، اس سے زیادہ ہیں، پہلے سے ہیں. وہ اپنی جو اتنی پھیلاؤ ہے سیٹلمنٹس کا، ان کو وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، اور بڑھا کے جتنے علاقے خالی ہیں ان سب کو پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. جہاں جو پلانٹیشن کے ایریاز ہیں،
فلسطینیوں کے ان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ غزہ کی خاص طور پہ اس وجہ سے کہ غزہ کی پٹی کو وہ ایک بہت اچھی شور لائن سمجھتے ہیں جس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں اپنے بہت سے مقاصد کے لیے. اور ایک دفعہ غزہ کی لائن کراس کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ صحرا میں چلے جاتے ہیں، مصر کے صحرا میں اور سینائی کے صحرا میں، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ اگر آپ نے کسی کو دھکیل دیا تو وہ تو بیچارہ بالکل بے دم ہو کے رہ جائے گا. لہٰذا یہاں تک تو وہ آنا چاہتے ہیں، تو ان کی ایمبیشنس کافی ہیں. اور اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سائنٹیفک ایکسپرٹیز بہت اچھی ہے، ان کے سائنٹسٹ بہت اچھے ہیں. بے شک ان کو امریکہ برطانیہ کے سائنٹسٹ کی ہیلپ بھی رہی ہوگی، جو غیر ممالک میں ان کے ہمدرد ہیں ان کی سپورٹ بڑی رہی ہوگی، لیکن ان کے ملک کی اپنی یونیورسٹیز جو ہیں وہ دنیا کی اے ریٹڈ یونیورسٹیز کے اندر شمار ہوتی ہیں. اور وہاں کی جو ریسرچ ہے وہ ہر ایریا کے اندر ہے، وہ صرف لڑائی جھگڑے کے معاملے میں نہیں ہے. وہ تو ایک کلاس قسم کی پارٹیکل فزکس کی، فیلڈ تھیوری کی، گریویٹیشن تھیوری کی ریسرچ کرتے ہیں وہ، اور نئے نئے جو مٹیریلز بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ مین پاور ان کے پاس موجود ہے جو اس قسم کے تمام چیزیں کر سکتی ہے. اس چیز کا سوچنا بھی محال تھا ہماری نظر میں کہ وہ اتنی دور ہے ایسی چیزیں کر کے. ایک پیجر کی بات تو ہوئی، پیجر تو گیا مگر اس کے بعد پھر یہ سیل فونز اور سولر پینلز اور وغیرہ وغیرہ جو پھٹنے لگے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اٹ از ناٹ جسٹ دی اسٹوری آف پیجرز، اٹ از مور دین دیٹ. جہاں کہیں بھی وہ جا سکتے ہیں جائیں گے. اور پھر اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں پیچھے اسٹکس نیٹ کے ساتھ اور دوسری چیزوں کے ساتھ، تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی قوم کے اندر کتنا اعتماد بڑھتا ہوگا. پروفیسر فہیم، آپ بتائیں، آپ کے علم میں ہے کہ ہانیہ کو جب قتل کر دیا گیا، ایران میں وہ گئے تھے پیس ڈیل کے لیے، اور اس کے بعد ایران نے کہا تھا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، لیکن بدلہ نہیں لیا. اس کے الٹ ہو گیا کہ اسرائیل اور شیر ہو گیا، اور اس نے جو ہے یہ جارحانہ کارروائیاں شروع کر دیں، کیونکہ ایران ظاہر ہے حزب اللہ کو سپورٹ کرتا ہے، تو ایران کو بھی ہٹ کیا انہوں نے نا اس طرح سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا جہاں تک تعلق ہے، کیونکہ بہت زیادہ سینکشنز بھی لگے ہیں ایران پر، اس نے ایران کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو کتنا متاثر کیا ہے؟ ہاں، ابھی آپ دیکھیں، یو سی ابھی دور چینج ہو رہا ہے، دور ابھی سائبر وارفیئر. جو بھی ٹیکنالوجی آپ یوز کر رہی ہیں اٹس آل ڈیجیٹل. اور یہ بھی جو ٹیکنالوجی ہے پیجز، یہ ناٹ کمپلیٹلی ڈیجیٹل بٹ ویری 1980s کی ٹیکنالوجی جو یوز کر رہے تھے. مگر یہ جو ٹیکنالوجی انہوں نے یوز کی جسٹ ٹو اوائڈ کہ ہم ڈیجیٹل ڈیوائسز سے دور جائیں، جسٹ ٹو بی سیف، مگر پھر بھی دیکھیں اٹیک ہو گیا. انہوں نے کمپرومائز کیا وینڈرز کو، ڈسٹریبیوشنس کو. So what I feel is کہ Israel has sophisticated plans, attack plans جو وہ ٹیکنیکس یوز کر رہا ہے وہ ٹریڈیشنل ٹیکنیکس نہیں ہے میزائل والی. ان فیکٹ جو بھی آج فار دس آئی وڈ سے چائنا جو جیسے وہ سیلف ڈپینڈنٹ ہو رہا ہے، ایوری ٹیکنالوجی دیٹ اٹ یوزز اٹس اون. America is also doing the same. Now I think it's a high time for every country to be secure. They should use their own technology. کوئی بھی import یا کوئی بھی technology import ہوگی. اب دیکھیں we have F-16s aeroplanes but we cannot use them. جب بھی یوز کریں گے it will be US کو پتہ چلے گا کہ انجن آن ہوئی ہے، GPS کے تھرو ٹریکنگ ہوئی ہے، everything will be traced on. So right now, this is not the situation with Israel. Israel has its own technology, own intelligence, which is infiltrated within different countries. وہ planning جو ہے وہ sudden نہیں ہے. It's a planning of 9 to 10 years ago or 20 years ago. ایک چیز ان کے different countries میں infiltrated ہے. So right now, if we want to avoid such things, if we want to be defensive, we have to increase our capability to offense. اسرائیل پہ offense کرنے کی capability مڈل ایسٹ میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے.
Iran tried to show that it can infiltrate, but at very high cost. Or Israel is able to do that same thing with a very low cost. अभी recently आपने देखा बिल्कुल कि attack in Iran. So we need to change our game. Otherwise, there is no success. प्रोफेसर फ़हीम, आप ही बता सकते हैं कि लोग अभी तक साइंस से दूर हैं, मशरक़ वस्ती में और पाकिस्तान में भी, तो साइंस की तरफ लोगों को मुतवज्जो करना कितना अहम हो गया है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है. अभी आई डोंट नो कि कितने पीपल को पता होगा कि ये अटैक कैसे हुआ है, बट राइट नाउ व्हेन द न्यूज़ आर गोइंग ऑन, उनको पता चला कि एक जो डिवाइस आप मोबाइल जेब में रख के घूमते हैं, उसको अगर किसी ने बीच में रिग करके उसको मॉडिफाई करके आपको दे दी, इट्स लाइक आप एक एक्सप्लोसिव डिवाइस जेब में रख के घूम रहे हैं, जिसको कोई भी कॉम्प्रोमाइज करके आपको हार्म कर सकता है. सो राइट नाउ नॉलेज एंड टेक्निकल नॉलेज, एजुकेशन, अवेयरनेस, यही चीजें हैं. ये हिजबुल्लाह को नहीं पता था कि ये चीजें हो सकती हैं, तभी ये अटैक सक्सेसफुल हुआ. अगर उनको पता होता कि सप्लाई चेन में वीकनेसेस में these things can happen, तो कभी भी उन डिवाइसेस को ट्रस्ट करके और इस्तेमाल करना ना यूज करते. दे वुड हैव नॉट डन इट. दिस इज ओनली बिकॉज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. इंटेलिजेंस उनकी अच्छी नहीं थी. तो these are all factors which have led to their success, but the failure of Lebanon. प्रोफेसर नैयर, बिल्कुल आखिर में आपके ख़्याल में ये जो वाक़या हुआ है, ये किस हद तक एक वेकअप कॉल होनी चाहिए रियासतों के लिए? क्योंकि जैसे प्रोफेसर फ़हीम ने कहा कि सप्लाई चेन में करप्शन भी हो सकता है. रियासतों को अब किस तरह से चीज़ों को दोबारा से देखना होगा ताकि इस तरह के वाक़यात ना हों? मेरा ख्याल में बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर फ़हीम ने कि ये ज़माना जो है वो टेक्नोलॉजी को छोड़ने का नहीं है. टेक्नोलॉजी के ऊपर इंहिसार जो है हमारा बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा. अब उस इंहिसार में आप किसी बाहर से कहीं टेक्नोलॉजी खरीद कर उसके ऊपर इंहिसार करें तो ये बहुत गलत बात होगी, क्योंकि बाहर वाला जो है उस टेक्नोलॉजी को अंदर उसमें क्या करता है और आपको आपके लिए क्या चॉइसेस छोड़ता है और आपको कहाँ आपके हाथ बांध देता है, ये आपको मेरे ख्याल में शायद जो लोग यहाँ पे हाईली एजुकेटेड उन चीज़ों को इस्तेमाल टेक्निकल और ऐसी एडवांसमेंट अगर नहीं आप लाते हैं तो उसको अपने तक ही महदूद रख के आपको इस्तेमाल करना होगा वगैरह वगैरह. साइंस जो है वो तो खुले बंदों सबको मालूम है कि जहाँ कहीं है वो सब मालूम है, लेकिन टेक्नोलॉजी है जो जंगों में इस्तेमाल होती है. लेकिन जाहिर है इस टेक्नोलॉजी के पीछे जो साइंस है उससे आप बच नहीं सकते, और अगर आपकी साइंस कमज़ोर है तो आप टेक्नोलॉजी में भी कुछ नहीं कर सकते. तो अब ये जो एरियाज हैं इनके अंदर आपको बहुत हैवीली इन्वेस्ट करना है. इस वक्त हमारी सूरत हाल जो है वो तो ये है कि हम अपनी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन तक को पूरी तरह नहीं सपोर्ट करते. हम तो चाहते हैं कि कोई बाहर से आकर उसका काम संभाले और वो हमारी तरफ से प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन बच्चों को दे दे ताकि हम दुनिया को दिखा सकें कि हमारे यहाँ तमाम बच्चे तालीम याफ्ता हैं. ये चीज़ जो है ये बता रहा है कि हमारी ट्रैजेक्टरी क्या है और हम नुकसान की तरफ जा रहे हैं या फ़ायदे की तरफ जा रहे हैं. इसने बहुत साफ साफ दिखा दिया कि हम अभी तक जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो नुकसान की तरफ ले जाने वाली हैं. इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी के ऊपर आप भरोसा करेंगे, उनके बनाए हुए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो उनकी इनोवेशंस हैं उन्हीं को यहाँ रिप्रोड्यूस करते रहेंगे, वैसे के वैसे उन्हीं के यहाँ के कंपोनेंट्स लेकर बनाते रहेंगे तो आप पीछे रहेंगे. आप बहुत आगे नहीं बढ़ के कुछ चीज़ कर सकेंगे और कुछ पता नहीं कि उनके अंदर उन्होंने हमारे लिए हमारे वास्ते क्या कुछ बिछा रखा है, क्या कुछ उसके अंदर बंद है. तो इस वास्ते हमें अपनी इस एजुकेशन के सिस्टम को बहुत अच्छा अरब दुनिया के वास्ते मेरा ख्याल में हमें ये कहना चाहिए कि तुम जो समझते हो कि तुम हथियार लेकर और एडवांस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर तुम मुकाबला कर लोगे, तो तुम्हें इजराइल ने दिखा दिया कि तुम मुकाबला नहीं कर सकते.
یہ دکھا دیا اچھی طرح، اور یہ تمہارے واسطے سبق ہونا چاہیے کہ تم اپنے آپ کو گھسا دو ایجوکیشن کے اندر، اپنے تمام بچوں کو اچھی سے اچھی ایجوکیشن دو، دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں جانے کے قابل بناؤ، ان کو اعلیٰ ترین تعلیم دلواؤ، اور اس کے بعد کہیں جا کے وہ لیول آئے گا جہاں پہ ٹیکنالوجی میں آپ دوسروں کا مقابلہ کر سکیں گے اور انڈیپینڈنٹ ہو سکیں گے ٹیکنالوجی کے اندر، اس کے بغیر نہیں۔ ابھی آپ نے مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی صورتحال پر کچھ تبصرے سنے۔ JB کنیکٹ سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔